अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। कौमी असम्बली में हुकूमत साजी का पहला मरहला ही तनाज़े का शिकार हो गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलाने को तैयार नहीं है। आज उन्होंने निगरान हुकूमत की तरफ से भेजी गई समरी मुस्तरद कर दी है। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत का कहना है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं है, पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों का फैसला किया जाए। जिसके बाद आज ही खबर सामने आई कि कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत किया गया है। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अफसरान और आइनी माहिरीन से मुशावरत की है, जिस पर आइनी माहिरीन ने बताया है कि सदर के समरी पर दस्तखत न करने से असम्बली का इजलास तलब करने में कोई रुकावट नहीं है। सदर का इख्तियार 21वें दिन से पहले असम्बली का इजलास तलब करने का है और हर सूरत में इलेक्शन के 21 दिन बाद कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास होना है। जिसके बाद फैसला किया गया है कि सदर की तरफ से समरी मुस्तरद होने के बावजूद कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को ही होगा। इस तनाज़े में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर हैं। दोनों जमातें सदर मुमलिकत के अमल पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन पीटीआई सदर के इक़दाम का दिफा कर रही है और स्पीकर कौमी असम्बली के अमल को गैर आइनी करार दे रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि स्पीकर की जानिब से बुलाया गया कौमी असम्बली का इजलास गैर आइनी है। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कौमी असम्बली की बहुत सारी मखसूस सीटें खाली हों तो फिर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। सदर साहब आइन के तहत पाबंद हैं इजलास बुलाने के, लेकिन इजलास किसका बुलाना है जो नेशनल असम्बली पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूट हुई हो। अगर नेशनल असम्बली की बहुत सारी सीटें जो मखसूस सीटें हैं या माइनॉरिटी सीटें हैं वो अगर ना दी गई हों और वो खाली हो तो फिर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। जब तक कि वो फाइनल नहीं होता प्रेसिडेंट साहब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी नज़र में आइन में स्पीकर साहब के पास कोई ऐसा नहीं है इख्तियार कि वो इजलास बुला सकें। इजलास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेसिडेंट साहब ही बुला सकते हैं और वो तब बुलाना है जब उनका कंप्लीट हो जाए नेशनल असम्बली। इसलिए मेरा ख्याल है कि स्पीकर का इजलास बुलाना ये गैर आइनी इजलास होगा। स्पीकर की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 का सहारा लिया गया है, जो ये कहती है कि जिस दिन कौमी असम्बली के आम इंतखाबात होंगे उसके 21वें दिन कौमी असम्बली का इजलास होगा, बशर्ते के सदर मुमलिकत इससे पहले इजलास ना बुला लें। इस पूरे तनाज़े की वजह से खुद इलेक्शन कमीशन भी तनकीद की ज़द में है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब तक कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ये फैसला ही नहीं कर पाया है कि ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल को देनी हैं या नहीं देनी है। कई दिन से इस हवाले से इलेक्शन कमीशन मुशावरत कर रहा है, लेकिन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका है और अब कल इलेक्शन कमीशन इस मामले पर खुली समाअत करने जा रहा है। मगर अहम बात यह भी है कि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से फैसला नहीं हुआ है और आज इसी सूरत हाल में पंजाब और सिंध में वज़ीर आला का इंतखाब भी कर लिया गया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन पर यह तनकीद भी हो रही है कि उसने इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 95 के तहत फॉर्म 45 अब तक अपनी वेबसाइट पर जारी नहीं किए हैं। इलेक्शन एक्ट की शिक 95 कहती है कि इंतखाबात के 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान से मसूल होने वाली दस्तावेजात को अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। लेकिन आज 18 दिन गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर यह दस्तावेजात दस्तियाब नहीं है। बहरहाल अब 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल शुरू हो जाएगा। ताहम आज पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली ने कायद ऐवान के इंतखाब करके ये अहम मरहला अबूर कर लिया है। मरियम नवाज आज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं, जिसके बाद उन्हें मुल्क की पहली खातून वज़ीर आला बनने का एजाज़ भी मिल गया है। जबकि मुराद अली शाह आज तीसरी मरतबा वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए हैं। मुराद अली शाह को सिंध असम्बली में 112 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल MQM के अली खुर्शीदी ने 36 वोट हासिल किए। इस तरह मरियम नवाज को पंजाब असम्बली के 220 अरकान ने वोट दिया, लेकिन वोटिंग से पहले ही सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल के अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए थे। इसलिए सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल के वज़ीर आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब को कोई वोट नहीं मिला। ताहम मरियम नवाज के वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद पंजाब में नून लीग का इम्तिहान शुरू हो गया है। मरियम नवाज के सामने कारकर्दगी का एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा है, जिससे सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि नून लीग का सियासी मुस्तकबिल वाबस्ता होगा। मरियम नवाज ने आज पंजाब असम्बली में अपनी पहली तकरीर करते हुए अहम पॉलिसी मामलात और तरजीहात पर बात की। एक मस्बत तकरीर करते हुए इंतकाम की सियासत के बजाय अपना एजेंडा सामने रखा, जिसमें ख़वातीन, अक़लियतों, ट्रांसजेंडर्स के हुकूक और स्पेशल एजुकेशन के मामला शामिल थे। हिरासानी के खिलाफ एक वाज़े मौक़िफ़ शामिल था। मरियम नवाज ने अपोजिशन को भी पैगाम दिया कि वो उसे साथ लेकर चलना चाहती हैं और अगर ऐवान में तनकीद करती तो वो उसे कबूल करती।
مریم نواز نے کہا کہ اپوزیشن آج ایوان میں ہوتی، شور شرابہ کرتی تو مجھے خوشی ہوتی، میرے دل میں کسی کے لیے انتقام کا جذبہ نہیں ہے۔ اہم باتیں، اہم دعوے آج مریم نواز نے کی ہیں، اپنی پہلی تقریر مثبت انداز میں کی ہے، مگر انہیں خود عمل سے ہی ثابت کرنا ہے کہ وہ جو کہہ رہی ہیں 5 سالہ کارکردگی میں وہ سب نظر بھی آئے گا۔ دیکھیں انہوں نے کیا باتیں کی۔ آج مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج یہاں پر اپوزیشن کے فاضل ارکان موجود نہیں۔ میرا دل تھا کہ وہ یہاں ہوتے، پولیٹیکل پروسیس میں، ڈیموکریٹک پروسیس میں وہ شامل ہوتے۔ آج اگر اپوزیشن موجود ہوتی، میری تقریر کے دوران شور شرابہ کرتی، آواز بلند کرتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، اور میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، ان کی بیٹی ہوں، ان کی بہن ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا۔ میں اپوزیشن کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میرے دفتر کے دروازے، میرے دل کے دروازے، میرے چیمبر کے دروازے ہر وقت 24/7 ان کے لیے بھی اسی طرح کھلیں جس طرح میری جماعت کے کارکنوں کے لیے کھلیں۔ میرے دل میں کسی کے لیے نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے، نہ بدلے کا کوئی جذبہ ہے۔ میں اپنے مخالفین کی، جنہوں نے مجھے ظلم کا نشانہ بنایا، انتقام کا نشانہ بنایا، میں تہہ دل سے ان کی شکر گزار ہوں۔ میرے مخالفین نے میرے پہ بڑا احسان کیا، کیونکہ انہوں نے مجھے ایسی سٹرگل سے گزارا ہے، ایسی ٹریننگ سے گزارا ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے مریم نواز نے اپنی تقریر میں خواتین پر خصوصی توجہ دی اور خواتین کے بہت سے اہم اقدامات کا اعلان کیا۔ مجھے اگر آپ مائنس بھی کر دیں، لیکن یہ ہر اس پاکستان کی بیٹی کا اعزاز ہے، ہر اس پاکستان کی بہن کا اعزاز ہے، ہر ماں کا اعزاز ہے کہ آج کرسی پہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کھڑی ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ یہ سلسلہ میرے بعد بھی چلتا رہے اور یہاں پر کوئی اور خاتون میری جگہ لے جب یہ ختم ہو۔ تاریخ بن رہی ہے، یہ ہر خاتون کی فتح ہے، ہر بیٹی کی فتح ہے، ہر ماں کی فتح ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت ہونا، بیٹی ہونا آپ کے خوابوں کی تعبیر کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میں خواتین کے لیے ایک بہتر پنجاب بنانا چاہتی ہوں، ایک محفوظ پنجاب بنانا چاہتی ہوں۔ میں ایک خصوصی ہیلپ لائن شروع کرنا چاہ رہی ہوں جو صرف اور صرف خواتین کے لیے مختص ہوگی۔ جو عورت اپنے گھر سے تعلیم کے لیے نکلتی ہے، روزگار کے لیے نکلتی ہے، کسی چیز کے لیے بھی نکلتی ہے، ضرورت کے لیے نکلتی ہے، تو اس کو ایک سیف اور سیکیور ماحول، انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے۔ خواتین کو میں چاہتی ہوں کہ خصوصی ٹرانسپورٹ کارڈز ملیں، لڑکیوں کو بھی موٹر بائکس ملیں، اسکوٹیز ملیں، ان کو بھی قرضے ملیں۔ جتنے قرضے لڑکوں کو مل رہے ہیں اتنے ہی قرضے، بلکہ اس سے زیادہ قرضے لڑکیوں کو ملنے چاہیے۔ ورکنگ ویمن ہاسٹلز ہم اور زیادہ بنائیں گے۔ جو ورک پلیسز ہیں وہاں پر ان کو پراپر سہولیات ملیں، ان کے سیپریٹ واش رومز ہوں۔ میری کوشش ہوگی کہ ہر ورک پلیس پہ ایک ڈے کیئر سینٹر ہو۔ کسی خاتون کو ہیرس کرنا، ہراساں کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے۔ قصور میں جب میں آ رہی تھی، خواتین پولیس آفیسرز تھیں، انہوں نے گنز اٹھائی ہوئی تھیں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی فرق نہیں ہے، وین یو آر ان دا لائن آف ڈیوٹی تو وہاں پر کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ خواتین کو فائنینشلی امپاور کرنے کے لیے، سوشلی امپاور کرنے کے لیے، پروفیشنلی امپاور کرنے کے لیے مریم نواز شریف 24 گھنٹے کام کرے گی۔ ماڈل ویمن پولیس اسٹیشنز ہم بنائیں گے اور ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ہمارا ایک ڈیسک ہوگا جو صرف خواتین کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ مریم نواز نے اپنے اگلے 5 سال کے لیے بتایا کہ نوجوانوں کے لیے ان کا کیا پلان ہے۔ میرے دل کے بہت قریب جو ایک میرا ایجنڈا ہے، میرا مشن ہے، وہ پنجاب کے جو یوتھ ہے ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آؤں۔ آج سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور اس میں میرا پورا پلان ہے، وہ ریڈی ہے، اور اس میں بہت طرح کے منصوبے، ہر طرح کی جو یوتھ ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے میں نے جو اپنے پروگرامز ہیں وہ بنائے ہیں۔ اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا، کوئی بچہ میرٹ پہ میریٹوریس ہے، پورا اترتا ہے، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے، اس کے لیے حکومت پنجاب اس کے لیے وسائل فراہم کرے گی۔ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے پیف، نہ صرف اس کو ریوائیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے، فی ری امبرسمنٹ اسکیم ہے جس میں جو فی دے چکے ہیں ہم ان کی فیس ان کو واپس کریں گے۔ تعداد ہم مقرر کریں گے، اس تعداد میں جو بچہ بچی اس میرٹ پہ پورا اترے گا، اس کا جو انٹرنیشنل ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں یا وہ دوسری یونیورسٹیز ہیں، اس میں پورا خرچہ جو ہے وہ حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ یوتھ کے لیے میرے پاس ایک یوتھ لون پروگرام ہے، اس میں ہمارے انٹرسٹ فری لونز شامل ہیں،
اس کے اندر ہمارا یوتھ کی ٹریننگ سکیمز شامل ہیں, اس میں اسمال بزنس لون سکیم شامل ہے, اس میں یوتھ لیپ ٹاپ سکیمز شامل ہیں. لیپ ٹاپس چاہیے لیپ ٹاپس دیں گے, آئی پیڈس چاہیے آئی پیڈس دیں گے. ہمارے انٹرنشپ پروگرامز ہیں, انٹرنشپ پروگرامز کو اور زیادہ بڑھائیں, اور پیڈ انٹرنشپ پروگرام جس میں کم سے کم جو ایک آپ کے پاس انٹرن آتا ہے اس کی 25,000 مہینے کی جو ہے وہ ہونی چاہیے. جو آئی ٹی اسٹارٹ اپس ہیں اپنے گھر بیٹھے بیٹھے کاروبار بچے شروع کریں, ان کو وہ وسائل ہم مہیا کریں جس کے اندر ان کو جو اماؤنٹ ہم دے سکتے ہیں وہ دیں تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کریں. ہم اس کے لیے ان کو جو اسٹارٹ اپس کے لیے جو انکیوبیٹرز ہیں وہ بھی بنا کے دیں گے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کریں گے. تعلیم کے حوالے سے بھی مریم نواز نے پنجاب کے لیے متعدد اہم منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میرا خواب ہے کہ پنجاب کا کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ ہو. ماں ہونے کے ناطے میرا یہ خواب ہے کہ میرا کوئی بچہ, پنجاب کا کوئی بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اسکول سے باہر نہ ہو. ہم ایکسٹینسو ٹیچر ٹریننگ پروگرامز شروع کریں گے, نئے ٹیچرز کو بھی انڈکٹ کریں گے. پنجاب کے اندر تقریباً 49,000 پبلک اسکولز ہیں, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کوئی ایسا ماڈل لے کر آؤں جس کے اندر غریب کا بچہ مفت پڑھے, اور اس میں جو اس کی کوئی ایسا انسینٹیو میں پرائیویٹ کمیونٹی کو دوں, میں انویسٹر کو دوں جو اس میں انویسٹ بھی کرے, اسکولوں کی حالت بہتر بھی بنائے, اس کو ایک سسٹینیبل ماڈل بنائے. پنجاب میں ہم ایک پورا اسکول ٹرانسپورٹ سسٹم دیں گے. کریکولم ڈیولپمنٹ میں میری پوری توجہ ہوگی تاکہ گورنمنٹ اسکول میں جو بچہ پڑھے اس کی تعلیم کا معیار بھی وہی ہو جو ایک امیر انسان کی اولاد جب پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی ہے تو اس کو وہ معیار ملے. بھٹے پہ کام کرنے والے مزدور بچے ہیں, ان کے جو تعلیمی وظائف ہیں جو بند ہو گئے تھے ہم ان کو بحال کر رہے ہیں. میرا یہ دل کرتا ہے کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم ایک دانش اسکول ہو. ایسے ماڈل پہ بھی کام کر رہی ہوں جس میں صرف ڈے بورڈرز ہوں لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن وہی ہو. اسکل ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں اس کی بھی اپ گریڈیشن, اس پہ بھی میری خصوصی توجہ ہوگی. میں یہ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں اسپیشل ایجوکیشن کا ایک اعلیٰ ادارہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مریم نواز نے صحت کے حوالے سے اپنے ویژن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہر شہر میں ایسا اسٹیٹ آف دا آرٹ اسپتال بنائیں گے تاکہ کوئی علاج کے لیے دوسرے شہر نہ جائے. ایمبولینس سروس بھی بہت جلد شروع کی جائے گی. بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, بی ایچ یوز, رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, ٹی ایچ کیوز ہیں, اس میں جو ڈاکٹرز کی پریزنس کو, قابل ڈاکٹرز کی پریزنس کو یقینی بنانا, وہاں پر پورا ایکوپمنٹ پرووائڈ کرنا, ادویات جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا, یہ میری اولین ذمہ داری ہے. ہر پنجاب کے ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا اسٹیٹ آف دا ہارٹ ہاسپٹل ہو جس کے اندر اگر کوئی ایک شہر کا مریض ہے اس کو علاج کے لیے دوسرے شہر نہ جانا پڑے. تمام ایمرجنسیز جو ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس کی, ان میں آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ فری میڈیسنز شروع کریں گے. ود ان 12 ویکس ہم پاکستان کی پنجاب کی پہلی ایئر ایمبولینس شروع کرنے جا رہے ہیں. 1122 کو میں نے کہا ہے کہ جو موٹر وے ایمبولینس سروس ہے, ایک آرگنائزڈ موٹر وے ایمبولینس سروس جو ہے وہ شروع کریں, ری ڈیزائن کر کے انشاءاللہ ہم بہت جلد افیکٹو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دوبارہ پنجاب کی عوام کے لیے ہم لے کر آئیں گے. مریم نواز نے ٹرانسجینڈرز اور اقلیتوں کو بھی اپنی تقریر کا موضوع بنایا اور ان کے لیے خصوصی اقدامات کا اعلان کیا. ٹرانسجینڈرز کے لیے میں ایک خصوصی پیکیج بنا رہی ہوں, اس کا اعلان بھی میں بہت جلد کروں گی. جتنی بھی مارجنلائز کمیونٹیز ہیں جن میں خواتین شامل ہیں, ٹرانسجینڈرز ہیں, مائنورٹیز ہیں جس میں شامل, میں چاہتی ہوں کہ ان کو ایک محفوظ پنجاب دوں. مائنورٹیز کے بہت سارے ہمارے یہاں پر حضرات موجود ہیں, میرے سر کا تاج ہے جب میں ان کو دیکھتی ہوں. کسی نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, کسی نے کراس پہنا ہوا ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہی وہ جو ہمارا سبز اور سفید ہمارا جھنڈا ہے, تو جب اس کے اندر ریپرزنٹیشن ہے ہمارے مائنورٹیز کی تو ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے, ہمارے نظام میں بھی ہونی چاہیے. نہ صرف محفوظ پنجاب کا جو اقلیتوں کے لیے محفوظ ہو, بلکہ ایک ایسے پاکستان کا خواب بھی دیکھتی ہوں جہاں کسی اقلیت کو ڈر اور خوف میں اپنی رات نہ گزارنی پڑے. نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈیجیٹل پنجاب دہلیز پر سہولیات کی فراہمی اور کاشتکاروں کو جدید سہولیات دینے سے متعلق بھی بڑے بڑے اعلانات بھی کیے, بڑے بڑے دعوے بھی کیے. ڈیجیٹل پنجاب بنائیں تاکہ قطار, انتظار, فائل, اس سے لوگوں کی جان چھوٹے. منیمم 5 آئی ٹی سٹیز بنا کر جاؤں. 43 بنیادی جو خدمات ہیں ان کو میں ڈیجیٹل کر رہی ہوں. انٹر سٹی اور انٹرا سٹی 5 سال کے بعد کوئی ایسی سڑک نہ رہے جو خراب ہو. ہم سمارٹ ایگریکلچر زونز بنائیں گے. جس کسان کو جس قسم کی جو مشینری چاہیے, پنجاب گورنمنٹ 1 ونڈو آپریشن کرے گی. اگر کوئی کسان انٹر ہوتا ہے اس کو وہاں پر زرعی قرض, معیاری کھاد, معیاری بیج, اس کی ہینڈ ہولڈنگ پوری, چاہے اس کو مشینری چاہیے, اس کو قرض چاہیے یا اس کو بیج چاہیے, اس کو کھاد چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ وہاں پر ملے گی اس کو. بڑے
دعوے ہیں، بڑے اعلانات ہیں، اپنے عمل سے اگلے 5 سال میں مریم نواز نے ان سب کو عملی جامہ پہنانا ہے. کیا کر پائیں گی اور کیا وہ نون لیگ کا امیج اور نون لیگ کی ساکھ کو ریوائیو کر پائیں گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصمہ شیرازی صاحبہ اور مجیب الرحمان شامی صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. عاصمہ، آپ کیسے دیکھتی ہیں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، پہلا خطاب کیسا اسٹارٹ ہے؟ جی بہت شکریہ شاذیب. میرا خیال ہے کہ بطور خاتون ظاہر ہے کہ ایک بڑے فخر کی بات ہے. سب سے بڑا جو اس وقت چیلنج ہے پنجاب کے اندر وہ انتہا پسندی ہے، اور اس انتہا پسندی کو بہت سارے لوگ شاید اس طرح سے گیج نہیں کر پا رہے. میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی بطور خاتون بھی اور بطور ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ یہ چیلنج سب سے بڑا بن سکتے آنے والے دنوں میں، کیونکہ جس طرح کی ایک موب مینٹیلٹی کے اندر پنجاب چلا گیا ہے. میں پنجاب اس لیے خصوصی طور پہ کہوں گی، ویسے تو پاکستان بھر سے شکایتیں آتی ہیں لیکن پے در پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ ان کی جو سیاسی تقریر تھی، اگر اس کی طرف آئیں تو ایک بڑی اچھی تقریر انہوں نے بیلنس تقریر کی، اس میں بہت اچھی باتیں کی، مخالفین کا نام نہیں لیا، کسی منتقم مزاجی کو شو نہیں کیا، کسی طرح کی بات نہیں کی، لیکن وعدے اور دعوے جو ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے ان کو بہت کام کرنا پڑے گا. اس وقت پنجاب کا جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ بہت ہائی ہے، اس کے اندر نفرتیں بہت ہیں، تقسیم بہت ہے، اور مریم نواز صاحبہ ایک سینٹر سٹیج کے اوپر ہیں اس وقت اپنی پارٹی کی بھی. اس ٹیمپریچر کو بھی ان کو لو کرنا پڑے گا، ان کو مفاہمت کی طرف بھی جانا پڑے گا. ان کو جو خواتین جو قیدی ہیں، خاص کر کے جو سیاسی قیدی ہیں، ان کے لیے بھی اپنی ایک سمپتھی اور ایک چلے سمپتھی نہیں تو کم از کم نرم رویہ جو ہے وہ ان کو ضرور شو کرنا پڑے گا. اسی طرح سے ایجوکیشن ریفارمز ہیں، اسی طرح سے جو آپ کی طب کا معاملہ ہے اس کے اوپر خواتین کے حساب سے، زچہ بچہ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے پچھلے 4-5 سال کے اندر پاکستان کے جو سلیبس ہے خاص کر کے پنجاب کا، اس میں بے تحاشا تبدیلیاں کی گئی ہیں. ان کو اوور لک کرنے کی، ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے بہت کچھ کرنا ہے، اور اگر کارکردگی کو وہ اپنا جواب بنائیں گی اپنے مخالفین کے لیے تو پھر تو وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر کارکردگی کے بغیر صرف اور صرف انتقام کو سامنے رکھا جائے گا، نشانہ بنایا جائے گا اپنے مخالفین کو، تو پھر مریم نواز صاحبہ میں اور جو ان کے سابق حکمران پنجاب کے رہے ہیں ان کا میں اشارہ کری بزدار صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب. شامی صاحب، آپ نے ذرا بہت ساری جماعتوں کو خاص طور پر پنجاب میں رائز دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، پھر فال دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا رائز اور پھر رائز، اور اب نظر آ رہا ہے اور یہ تجزیے ہو رہے ہیں کہ جی فال کی طرف یہ پارٹی جا رہی ہے، حالانکہ اس وقت پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کی تقریر سن کر بھی اور مریم نواز صاحبہ سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پارٹی کو ریوائیو کر سکتی ہیں، یا جو نئے ڈائنامکس ہیں اس میں بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے؟ شکریہ شاذیب صاحب. دیکھیں، نا امید تو ہونا نہیں چاہیے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اور پنجاب میں اس نے برسوں حکومت کی ہے اور ڈوب کر ابھری ہے اور ابھر کر ڈوبی ہے. آپ دیکھیں پرویز مشرف صاحب کا جب دور آیا اور نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ چلا، ہائی جیکنگ کا الزام لگا، عمر قید کی سزا ہوئی، پھر ان کو پورے خاندان سمیت ملک سے باہر جانا پڑا اور یہ سمجھا گیا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست ختم ہو گئی ہے. لیکن جب وہ واپس آئے تو پھر دوبارہ وزیر اعظم بنے، لوگوں نے پھر ان پر اعتماد کا اظہار کیا، اور پھر انہیں ایک عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کے نتیجے میں ایک آزمائش سے گزرنا پڑا اور سمجھا گیا کہ اب معاملہ جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. لیکن پھر دوبارہ وہ اپنی بساط جو ہے بچھانے میں کامیاب ہو گئے. تو اب بھی یہ دیکھیے ایک مسلم لیگ کا جو ایک سینٹیمنٹ ہے وہ تو پنجاب میں موجود ہے بلکہ ملک بھر میں موجود ہے. اب مریم نواز شریف کے لیے یہ امتحان ہوگا کہ وہ کس طریقے سے پرفارم کرتی ہیں. آج انہوں نے بہت اچھی تقریر کی ہے اپنے مخالفین کے بارے میں بھی، اور ان کو بھی کہا ہے کہ ان کے لیے بھی ان کے دروازے کھلے رہیں گے، دل کے دروازے بھی کھلے رہیں گے اور گھر کے دروازے بھی کھلے رہیں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اور بڑی اچھی روایت ہے. لیکن پنجاب جو ہے اس میں بہت اچھے وزراء اعلیٰ ہم نے دیکھے ہیں. ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں بھی، یعنی مصطفیٰ کھر جو تھے وہ وزیر اعلیٰ بنے اور انہوں نے ایک بڑا ان کا تحکم تھا، اور پھر اس کے بعد حنیف رامے بنے تو وہ ایک سافٹ امیج تھا ان کا، اور اس کے بعد ہم نے پھر نواز شریف صاحب کا جو دور دیکھا ہے تو انہوں نے بھی ایک نئی سیاست کی ابتدا کی تھی، بڑی امیدیں ان سے وابستہ تھیں، اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم بنے ملک کے.
پھر شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو اس کے بعد وہ وزیر اعظم بنے. تو پھر ہم نے عثمان بزدار صاحب کو بھی دیکھا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کا نام ہم نہیں لے سکتے. چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اپنے پہلے دور میں بہت عمدہ روایات قائم کی تھیں اور بڑے اچھے طریقے سے کام سنبھالا تھا. لیکن یہ پنجاب کی تاریخ جو ہے یعنی ایک گورننس کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ خراب تاریخ نہیں ہے. کوئی نسبتاً دوسرے صوبوں کے مقابلے میں پنجاب میں گورننس بہتر رہی ہے. اور خاص طور پر ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے تو ایک اچھا معیار قائم کیا تھا. تو محترمہ نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے لیے چیلنج جو ہے ان کی اپنے جو ان کے بزرگ ہیں ان کی پرفارمنس ہوگی تاکہ اس معیار پر وہ پورا اتر سکیں. لیکن اس کے باوجود پنجاب کے مسائل بہت ہیں. بلدیاتی ادارے یہاں قائم نہیں ہو سکے اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اس طرح کے کام نہیں کر رہے. اور آپ دیکھیے کہ پنجاب میں میرا خیال 1 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں اور کتنے بچے ایسے ہیں جو خانہ بدوش ہیں جو جھگیوں میں رہ رہے ہیں اور جھگیوں میں لوگ ان کو پرائیویٹ طور پر تعلیم فراہم کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, اسی طریقے سے مہنگائی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے. تو مسائل بہت ہیں لیکن اگر مریم جو ہے ان کو حل کرتی نظر آئیں گی, اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کریں گی اور پھر کوئی ٹائم فریم بھی طے کریں گی. دعوے تو ون ونڈو کے ہم جنرل ضیاء الحق کے دور سے سن رہے ہیں, یہ ون ونڈو اب تک کھل ہی نہیں پاتی. اور اب یہ تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا ہوگا کہ کب یہ آپ کون سا کام کتنے دنوں میں کیسے کیا جائے گا. یہ میرا خیال ایک لوگوں کو یقین دلانا ہوگا. اور اگر مریم جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کی روایات پر قائم رہتے ہوئے اور جدید جو رجحانات ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گی تو میرا خیال ان کے لیے کافی وسیع میدان ہے. نوجوان ان سے بہت توقع رکھ رہے ہیں. جی اور عاصمت صاحب جو اس وقت پالیٹکس ہے, ظاہر ہے جو شامی صاحب نے بھی کہا کہ گورننس بہتر ہی رہی ہے پنجاب میں عام طور پر, مگر ہم نے عثمان بزدار صاحب کا دور دیکھا, اس کے باوجود تحریک انصاف نے شدید ٹف ٹائم دیا ہے نون لیگ کو. تو اب کیا گورننس ہی اہم رہ گئی ہے یا پھر عمران خان نے جو اسٹائل آف پالیٹکس ہے وہ بدل دیا ہے؟ اس میں وہ ایک ایکسٹریم اٹیک کرتے ہیں, ظاہر بات کرتے ہیں کہ جی یہ چور, یہ کرپٹ اور میں ایک طرف, یہ سارے کے سارے ایک طرف. اس میں کیا گورننس اتنی ہی اہم ہے اور صرف گورننس سے مریم نواز ٹرن اراؤنڈ کر پائیں گی, یا ایک الگ قسم کی سیاست ہے جو عمران خان صاحب کرتے ہیں جس میں عثمان بزدار کی جو گورننس تھی جو کہ بہت ہی بری گورننس تھی جس کو آج تحریک انصاف بھی نہیں کرنے کو تیار, اسے بھی ان کے ووٹر سپورٹر نے اگنور کر دیا؟ میرے خیال ہے کہ شاذیب سیاست کے تقاضے بدل گئے ہیں اور اس میں آپ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر ایک کو چور کہہ کے, ڈاکو کہہ کے اور ایک بیانیے کو زیادہ یا بنانے کی کوشش کی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کریڈٹ آپ ان کو یہ ضرور دے سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں. بے شک وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جڑے ہیں, وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جڑے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ یونیورسٹیوں کے ساتھ جڑے ہیں, وہ جس طرح سے بھی جڑے ہیں, لیکن وہ انہوں نے لوگوں کو ہر روز ایک نئی چیز ضرور دی ہے, لوگوں کو انگیج کیا ہے. تو میرے خیال ہے سب سے بڑی بات ہے یوتھ کو انگیج کیا ہے. وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ بحث ایک طرف, لیکن انہوں نے انگیج ضرور کیا. میرے خیال ہے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ آپ کو روایتی سیاست سے ہٹ کے آگے نکلنا پڑے گا, آپ کو لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہونا پڑے گا, آپ کو اپنا جو ایک سٹائل آف گورننس کے ساتھ ساتھ اپنی جو پرسنالٹی ہے اس میں بھی تبدیلی لانی پڑے گی کہ آپ کو دیکھ کے لوگ آپ کے قریب آئیں, آپ کو دیکھ کے لوگ دور نہ جائیں. اور اس کا آپ کو اپنے پہناوے میں, اپنی چال ڈھال میں, اپنی گفتگو میں سب میں فرق لانا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ترقیاتی کام, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کارکردگی جواب یوں ہے کہ اگر آپ کو آہستہ آہستہ لوگوں کو جوڑنا بھی اس کے ساتھ ہے, لوگوں کو امید بھی دینی ہے, ایک ہیلنگ ٹچ جو کہ بہرحال کہیں اور سے بھی یہ لفظ آیا لیکن وہ ہیلنگ ٹچ بہرحال دینے کی ضرورت ہے تاکہ نفرتوں کو اور تقسیم کو ختم کیا جائے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے اب آپ سیاست نہیں کر سکتے, گلی کوچوں میں جانا ہے, لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے, لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈرائنگ روم سے نہیں نکلتی, وہ باہر نہیں جاتی, وہ لوگوں سے زیادہ نہیں ملتی, وہ لوگوں کے بیچ میں نہیں رہتی, وہ میڈیا سے کم انٹریکٹ کرتی ہے, ان کی سوشل میڈیا کی کوئی پالیسی نہیں ہے, ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے اس وقت جو کہ وہ بیچا جائے. اور یہ بات پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سیاست ہے وہ بیانیے کے اوپر ہو رہی ہے, وہ نظریے کے اوپر ہو رہی ہے.
تو میں خیال ہے یہ سب چیزیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو اور مریم نواز صاحبہ کو بھی۔ شفیع صاحب آپ بتائیے گا کہ ظاہر گورننس تو کرنی پڑے گی، اور جو ٹریک ریکرڈ ہے وہ ان کے لیے جو چیلنج ہے وہ عثمان بزدار نہیں ہے بلکہ شہباز شریف کی ماضی کی پرفارمنس ہے، مگر کیا اسٹائل آف پولیٹکس بھی بدلنا پڑے گا کمپیٹ کرنے کے لیے؟ بالکل بدلنا پڑے گا۔ دیکھیے یعنی سیاست میں کارکردگی کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس وقت تو جو مہنگائی ہے اس کے حساب سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے، خاص طور پر بجلی کے بل جو ہیں اور گیس کے بل جو ہیں یہ تو ہر گھر میں ہر مہینے آتے ہیں اور کوہرام مچا دیتے ہیں۔ میرے خیال سب سے بڑے دشمن جو ہیں حکومت کے یہ دو بل ہیں، اس طرف توجہ دینی پڑے گی۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں خواب بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور لیڈر ان کو خواب دکھاتے بھی ہیں، تو ایک خواب بھی دکھانے پڑیں گے۔ اس کو آپ بیانیہ کہہ لیجئے یا کچھ اور کہہ لیجئے یا نعرہ کہہ لیجئے یا انداز گفتگو کچھ کہہ لیجئے، بہرحال لوگوں کا دل لوگوں کو تمناؤں میں بھی الجھانا پڑتا ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جو معیار قائم کیا ہے وہ کارکردگی کا قائم نہیں کیا، وہ انہوں نے ایک جذباتی طور پر اور نفسیاتی طور پر لوگوں کو آسودہ کیا ہے، اور ان کو تاثر دیا ہے کہ وہ ان میں سے ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کی پرفارمنس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اور اب وہ اب یہی غور کا مقام ہے، تو یہاں قوموں کو نفسیاتی طور پر اور جذباتی طور پر بھی آسودگی فراہم کرنی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ مشکلات کا سامنا بھی کر لیتی ہیں اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتی ہیں، بشرطے کہ ان کا اعتماد ہو اپنی لیڈرشپ پر اور وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ آپ دیکھیں قائد اعظم کو دیکھ لیں، وہ تو انگریزی بولتے تھے لیکن اس کے باوجود لوگ یقین کرتے تھے کہ جو بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے وہ سچی بات ہے، وہ سچ بولتے تھے، اور کوئی ان پر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا سکا، کوئی ان پہ بددیانتی کا الزام نہیں لگا سکا۔ تو قائد اعظم نے جو معیار قائم کیا ہے لیڈرشپ کا، ایک ایک لفظ جو ہے احتیاط سے بولا ہے، سوچ سمجھ کے بولا ہے، اپنے حریفوں پر کوئی گھٹیا الفاظ استعمال نہیں کیے، گھٹیا حربے استعمال نہیں کیے، اور بالکل اپنے ناک کی سیدھ پر چلے ہیں۔ میرا خیال وہ طرز سیاست جو ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی یہ تصور دیا تھا، اور بلکہ میں تو اب یوں لگتا ہے مجھے کہ جھانسا دیا تھا کہ وہ قائد اعظم کی سیاست جو ہے اس کی پیروی کریں گے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا۔ تو اب اسی طرز فکر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، خواب دکھانے کی ضرورت بھی ہے، اور لوگوں کو ایک اٹھانے کی ضرورت بھی ہے، حوصلہ بڑھانے کی ضرورت بھی ہے، ان کے ساتھ جڑنے کی ضرورت بھی ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکے گا، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ہموار بھی نہیں رکھا جا سکے گا۔ پاکستان بہت مشکل حالات میں مبتلا ہے، اور ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے مشکل حالات کا، اور ان کو چیر کر آگے بڑھنا ہے۔ یہ احساس کرنا چاہیے ہر شخص کو، خواہ وہ کسی بھی جماعت میں ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا چاہیے اور مسلم لیگ نون کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی۔ پرائم بریک شامل کرتے ہیں۔ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، اس افسوسناک واقعے کے بعد ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا لاہور میں، تو فی الحال آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد۔ کل ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے سب سے بڑے اور مرکزی شہر لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کل دوپہر میں لاہور کے اچھرا بازار میں اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کے لیے آنے والی خاتون کے لباس کے ڈیزائن میں عربی کے الفاظ لکھے تھے، جس پر پورے بازار میں چمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ ہر شخص اپنی اپنی تشریح کرتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور مشتعل ہجوم کی جانب سے خاتون پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے مبینہ طور پر قرآنی آیات کے پرنٹ والا لباس ضبطاً کر کے توہین مذہب کی ہے، اور اس بنیاد پر مشتعل ہجوم نے خاتون اور ان کے شوہر کو ہراساں کرنا شروع کر دیا، اور پھر خاتون کی جانب سے لاہور پولیس کو مدد کے لیے فون کیا گیا۔ صورتحال بگڑتی چلی گئی، سینکڑوں لوگوں نے خاتون کو گھیرے میں لے لیا، اور خاتون ایک دکان میں سہمی ہوئی بیٹھی رہیں، اور اس دوران اے ایس پی گلبرگ شہر بانو نقوی موقع پر پہنچ گئیں اور صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ چیخ چیخ کر کہتی رہیں کہ پولیس اس طرح کے واقعات کو دیکھتی رہی ہے، پولیس پر بھروسہ رکھیں، اور پھر اے ایس پی شہر بانو نقوی اس خاتون کو اپنی حفاظت میں مقامی ہجوم سے بچانے میں کامیاب ہو گئیں، اور اس دوران خاتون کے خلاف توہین کرنے کے نعرے سنائی دی۔ انشاءاللہ 1 سال سے
ہم لوگ ادھر ESP کے طور پہ سرو کر رہے ہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی. اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں. آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. اور پھر جب خاتون کو تھانے لے کر جایا گیا تو پتہ چلا کہ خاتون کی قمیص پر جو الفاظ لکھے ہیں وہ عام عربی کے لفظ ہیں, نہ کہ قرآنی آیات ہیں. یعنی خاتون نے نہ مذہبی طور پر کچھ غلط کیا, نہ ہی قانونی طور پر کچھ غلط کیا. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ حقیقت عیاں ہونے کے باوجود اور مقامی علماء کی طرف سے یہ اعتراف کرنے کے باوجود کہ کچھ غلط حروف نہیں لکھے گئے تھے, پھر بھی اسی خاتون سے معافی منگوائی گئی, اس کو اپنے عقیدے کی وضاحت دینا پڑی, اور علماء یہ کہتے رہے کہ انہیں اب معاف کر دیا گیا ہے. آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ بچھرا بازار آئی شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں, اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی. اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے, جو حقائق سامنے آتے ہیں, ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے, اس ٹائم پہ موجود تھے. آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا, اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی, اس کے متعلق بھی بات کریں گی. جی یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری, اور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے, لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے, ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی, لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بہن آئی, انہوں نے کہا یہ آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے, تو یہ معاف کر دیا گیا ہے. السلام علیکم. میں ایکسٹرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور یہ جو بھی ہوا ہے علمی میں ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن ہے. میں خود, ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لاعلمی سے ہوا, لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. یعنی مذہب کی بنیاد پر جھوٹا الزام لگایا گیا, خاتون کو ہراساں کیا گیا, ان کی جان خطرے میں ڈالی گئی, لیکن معافی جھوٹے الزام لگانے والوں نے نہیں مانگی, ان مذہب کے دعوے داروں نے نہیں مانگی جو لوگوں کو مشتعل کرتے رہے, بلکہ متاثرہ خاتون سے ہی معافی منگوائی گئی. اور اگر وقت پر خاتون ASP شہربانو نقوی بہادری کے ساتھ اس خاتون کو جائے وقوع سے لے کر نہ جاتی تو اس خاتون کے ساتھ یہ ہجوم, یہ جتھا کیا کرتا, یہ ہمارے ملک میں ماضی کے واقعات سے واضح ہے. اور بعد میں خاتون کا معافی مانگنا بھی اس خاتون یا ASP شہربانو نقوی کی نہیں بلکہ ریاست کی اس کمزوری کو ثابت کرتا ہے جس میں جتھے کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹا الزام لگانے کی کوئی سزا نہیں ہے, اور جس پر الزام لگے گا اسے پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹے الزام پر معافی اور وضاحت دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہاں تک کہ اس خاتون کو بچانے والی ASP کو بھی پتہ تھا, کیونکہ ماضی میں ایسے واقعات میں پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کر کے جتھے کی طرف سے قانون ہاتھ میں لینے کے واقعات بھی ہو چکے ہیں. جبکہ پنجاب کی نومنتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی آج پنجاب اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے خاتون ASP کی تعریف کی. یہاں پر میں اس پولیس آفیسر کو شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے کل ایک خاتون کی جان بچائی. میں انشاءاللہ اپنے دفتر میں بلا کر بھی میں اس کو شاباش دوں گی. اہم بات یہ ہے کہ آج اگر پاکستان میں جھوٹے الزامات لگانے والوں کو یہ خوف لاحق ہوتا کہ ایسا کرنے پر اس کی قیمت بھی انہیں ادا کرنی پڑے گی تو شاید یہ اور ایسے درجنوں واقعات پیش ہی نہ آتے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ مذہب کی توہین کا جھوٹا الزام لگانے والوں کے خلاف عام طور پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی, انہیں کوئی سزا نہیں دی جاتی. اس حوالے سے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورے عرب ممالک میں ایسے لباس خاتون اور مرد دونوں پہنتے ہیں, اس میں کوئی گستاخی کا عنصر موجود ہی نہیں تھا. خاتون کے بجائے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے تھی جنہوں نے اس خاتون کو ہراساں کیا تھا. خاتون نے کوئی لباس پہنا ہوا تھا جس پر کوئی عربی کے الفاظ لکھے تھے. پورے عالم اسلام میں عرب ممالک میں اس طرح کے لباس مرد بھی پہنتے ہیں, عورتیں بھی پہنتی ہیں. وہ میں نے دیکھا ہے, اس میں کوئی ایسی تحریر نہیں تھی کہ جس سے کوئی گستاخی ہو یا خدا نخواستہ کوئی مقدس تحریر ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کی بجائے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے اسے ہراساں کیا, اس کو خوف میں مبتلا کیا, بدنامی کا سبب بنے. یہ لوگ
शरीयत की बदनामी का सबब बनते हैं, इस्लाम की बदनामी का सबब बनते हैं। तौहीन रिसालत कोई आम जुर्म नहीं है और तौहीन रिसालत करना कोई छोटी बात नहीं है। हर शख्स को तो आप बगैर शवाहिद के, बगैर सबूत के तौहीन रिसालत का मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, फिर इसमें कौन सी तौहीन है? लेकिन सवाल यह है कि अगर इल्ज़ाम सच्चा भी हो तो हुजूम या जत्थों को किसने ये हक दिया है कि वो कानून हाथ में लें और लोगों को सरेआम कत्ल कर दें, उन्हें हिरासा करें? सिर्फ यही नहीं, अगर कोई शख्स झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता है तो कातिल की मजम्मत करने के बजाय हमारे मुआशरे में उसी कातिल को हीरो बना दिया जाता है, उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं और लोगों को उसके नक्शे कदम पर चलने की तरगीब दी जाती है। हर कुछ अरसे बाद ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, मगर रियासत अपनी रिट मनवाने के बजाय ऐसे अनासिर के सामने घुटने टेक देती है और वो मज़ीद मजबूत होते चले जाते हैं। मुसलसल ऐसे वाक़यात होने के बावजूद रियासत अब तक इस हवाले से कोई ठोस फ्रेमवर्क नहीं बना सकी है, कोई मौसर कानून साजी नहीं कर सकी है। इस हकीकत के बावजूद कि तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत के झूठे इल्ज़ामात लगाकर लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने से मुताल्लिक उलमा और अदालतें दोनों इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इस हवाले से सख्त कानून साजी की जानी चाहिए। अगस्त 2017 में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने तौहीन मज़हब के एक केस में फ़ैसला जारी करते हुए वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 182 के तहत झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों के ख़िलाफ़ सज़ा तो मौजूद है, मगर इस शिक के तहत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 6 माह कैद और 1000 रुपये तक जुर्माने की सज़ा होती है, जो तौहीन का इल्ज़ाम लगाने वाले के लिए एक मामूली सज़ा है। और फिर अदालत ने मामला पार्लियामेंट को भेज दिया और वाज़ेह किया कि वो इस हवाले से कानून साजी करे कि तौहीन की गलत शिकायत दायर करने वाले के लिए भी वही सज़ा मुकर्रर हो जो तौहीन करने वाले पर आयद होती है। साथ ही अदालत ने यह भी वाज़ेह किया था कि कैसे लोग ज़ाती दुश्मनी की वजह से लोगों को तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत के केसेस में घसीटते हैं और पूरे के पूरे ख़ानदान की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल देते हैं। फिर नून लीग की हुकूमत में वज़ारत दाखिला ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की हिदायत पर अदालत में पीका के कानून में तरामीम का एक ड्राफ्ट जमा करवाया, जिसमें तजवीज़ दी गई थी कि तौहीन का गलत इल्ज़ाम लगाने वाले पर वही सज़ा लागू होगी जो तौहीन करने वाले पर होती है। और फिर जब PTI की हुकूमत आई तो उन्होंने अक्टूबर 2018 में सेनेट सेक्रेटेरिएट में यह दरख्वास्त जमा करवाई कि इस बिल को वापस लिया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ऐसे किसी भी बिल और सिफारिशात की मुखालफत की थी और फिर ये बिल वापस ले लिया गया। मगर अफसोस की बात यह है कि रियासत खुद भी ऐसे झूठे इल्ज़ामात का सहारा लेती रही है। मुल्क के सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों से लेकर सियासतदानों पर ऐसे इल्ज़ामात लगाकर सियासी इंजीनियरिंग होती रही है, जबकि इस हवाले से पाकिस्तान के बड़े उलमा ये वाज़ेह कर चुके हैं कि तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं है, सबूत फराहम करना होते हैं। और अगर कोई इस हवाले से झूठे इल्ज़ामात लगाता है तो उनको भी मौसर तरीक़े से सज़ा दी जानी चाहिए। उसूली बात है वो ये है कि जो इल्ज़ाम किसी ने अगर लगाया है किसी भी कानून के तहत, किसी भी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया, और ख़ासतौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया किसी पर, तो उसके ज़िम्मे सबूत करने पर फराहम करना है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं होती। ज़ाती एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी के शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुर्तकिब नहीं करार दिया जा सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून में भी और शरीयत में भी उसके लिए सजा मुकर्रर है। कुरान करीम में इस हवाले से या अहादीस मुबारका में इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह अहकामात मौजूद है कि कोई शख्स अगर इस्लाम की, दीन की, रसूल पाक की तौहीन का इर्तिकाब करता है तो उसकी सजा कितनी भयानक होनी चाहिए। जहाँ पर ये सजा है एक इंतहा पर जाकर उस इस्मत के मकाम की हिफाजत के लिए, वहीं पर दूसरी तरफ एक बेगुनाह इंसान को किसी ऐसे इल्जाम के तहत सजा उसको मुल्ज़िम ठहराना या उस पर तोहमत लगाना और वो साबित न हो सके, तो उस सूरत में ऐसे शख्स की सजा भी उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक बेगुनाह इंसान की मौत का अगर कोई शख्स बायस बनता है तो वो गोया पूरी इंसानियत के कत्ल का बायस बनता है। जिस तरीके से तौहीन रिसालत तो है ही है जुर्म, लेकिन बगैर सबूत के इस तरीके से किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये कानूनन, अखलाकन, शरअन हर एतबार से जुर्म है। और मैं समझता हूँ जिन्होंने लगाया है या तो वो साबित करें, अगर साबित नहीं कर सकते तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनके बारे में मौसर इक़दाम उठाएं ताकि आइंदा कोई आदमी इसकी जुर्रत न करे। मगर अब हालात ये हैं कि एक मुसलमान अपने मुसलमान होने की गवाही एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में दूसरे मुसलमानों के सामने देने पर मजबूर हो जाता है ताकि वो मुसलमान इस मुसलमान की ज़िंदगी बख्श दें और झूठे इल्ज़ाम से पीछे हट जाएं।
प्रोग्राम में बड़ी शामिल करते हैं। अब से कुछ देर पहले सहाफ़ी असद अली तूर के वकला का दावा सामने आया है कि उन्हें FIA ने दौरान तफ्तीश गिरफ्तार कर लिया है। FIA ने आज असद अली तूर को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी कैंपेन करने की शिकायत पर इंक्वायरी के सिलसिले में तलब किया था। असद अली तूर की वकील एडवोकेट ईमान मज़ारी ने हमें बताया कि असद अली तूर आज 4:46 पर FIA के दफ्तर गए, जहां वो कई घंटों तक मौजूद रहे। फिर 9:15 बजे एक FIA एहलकार ने हमें बाहर आकर बताया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, हम कल सुबह उनकी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। असद अली तूर को जजेस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम की शिकायत पर पहले 23 मई को FIA के दफ्तर आकर बयान रिकॉर्ड करवाने का नोटिस भेजा गया था। उस दिन जब वो FIA के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें 8 घंटे तक बिठा कर रखा गया, जबकि इस दौरान उनसे सिर्फ चंद घंटों की तफ्तीश की गई, जबकि एक और नोटिस में उन्हें आज सुबह बयान रिकॉर्ड करने का कहा गया था। FIA के इन दोनों नोटिस और इस इल्जाम में अपनी गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र असद अली तूर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने गिरफ्तारी के खदशे को मुस्तरद करते हुए आज जारी होने वाले फैसले में हुक्म दिया था कि दरख्वास्त गुजार इंक्वायरी का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उन्हें हिरासत नहीं किया जाएगा और इस ज़मन में जवाब दहिंदगान सख्ती से कानून के दायरे में रहते हुए काम करेंगे। इस फैसले की रोशनी में आज असद अली तूर अपना बयान रिकॉर्ड करवाने FIA के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्हें पहले कई घंटों तक बिठाकर रखा गया, फिर उनका अपने वकला से राब्ता मुनक़ता किया गया और उससे कुछ देर पहले खबर सामने आई कि असद अली तूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी इस लिहाज से भी अहम है कि FIA के पास इंक्वायरी के अमल में पेश होने के बावजूद एक सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि वो इससे पहले मिलने वाले नोटिस पर भी पेश हो रहे थे और तफ्तीश में ताउन भी कर रहे थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।